बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम नाज़रीन, प्रोग्राम तबादला ख्याल के साथ मैं हूं राजा उस्मान ताहिर। मेरे साथ मौजूद हैं यासिर आरफ। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे कि आज़ाद कश्मीर हुकूमत की गुज़श्ता 7 माह से जो AKNS वालों के साथ कुछ मामला चल रहे थे वो किस जानिब गए हैं, और इसके साथ साथ आज़ाद कश्मीर असम्बली में कुछ बिल पास किए गए हैं और जिनमें अरकान असम्बली की मुराद जो हैं वो बढ़ाई गई हैं, उनकी तनख्वाहों में इजाफा किया गया है और उनकी तरक्याती फंड्स हैं उनमें इजाफा किया गया। इस हवाले से भी आज हम तफसीलन गुफ्तगू करेंगे और चंद अहम निकात जो है वो आपके सामने रखेंगे। इस तमाम तर सूरत हाल पे यासर मुझे ये बताएं सबसे पहले कि जिस तरह AKNS का और हुकूमत का आपस में कुछ टसलबाजी चल रही थी, इनके मामला थे आपस में तय नहीं हो रहे थे और आज़ाद कश्मीर की जो अखबारी सनत है वो बड़ी मुश्किलात का शिकार थी और बिलाखिर खुदा खुदा करके कुछ कद उन्होंने कोई इश्तिहार ले लिया उनसे। तो अब आप बताएं कि क्या ये मामला इनके साथ कोई बेहतरी की जानिब जा रहा है या क्या सूरत हाल होगी। और अगला मेरा सवाल आपसे ये है कि जिस तरह असम्बली सेशन में उन्होंने बिल पास किए हैं और अपनी मुराद में इजाफा किया है और अवाम बेचारे भूखे नंगे मर रहे हैं, क्या कहेंगे? बहुत शुक्रिया उस्मान साहब। बुनियादी तौर पे AKNS यानी आज़ाद कश्मीर के जो अखबारात के मालकान हैं उनके साथ भी गुज़िश्ता चंद माह से जो अनवार अल हक साहब का एक रवैया था वो वैसा ही था जैसा रवैया वो आगाज में आए थे तो उनका अपने मेंबरान असम्बली के साथ था, जो बाद में ब्यूरोक्रेसी के साथ था, फिर बाद में अपने सियासी मुखालफिन के साथ था। लेकिन एक दिलचस्प बात यह है अनवार अल हक साहब के वो मजाज जो कल हम बात कर रहे थे कि आए रोज उनका यू टर्न जिसे कह सकते हैं और उनकी नई हिकमत अमली उनके पहले किए दरे के ऊपर जो है ना पानी फेर के उनका एक नया चेहरा और नया रूप सामने लाती है। AKNS के साथ मामला का भी बिल्कुल वैसा ही हुआ आज से चंद रोज कबल, बल्कि गुज़िश्ता हफ्ते जब आजाद कश्मीर न्यूज़पेपर सोसाइटी की एग्जीक्यूटिव बॉडी की उनके साथ मीटिंग थी प्राइम मिनिस्टर आजाद कश्मीर के साथ, तो वहां पर उन्होंने जो अखबारी मालकान थे उनके साथ जो रवैया अख्तियार किया जिसकी ऑडियो पूरी मीटिंग की ऑडियो मौजूद है, मुकम्मल तौर पे ऑडियो मौजूद है। उन्होंने ये भी कहा कि डमी अखबार छप रहे हैं, आपकी सर्कुलेशन क्या है, मैं कमेटी बनाऊंगा जो आपकी प्रिंटिंग प्रेस के हवाले से मुजफ्फराबाद के अंदर अगर से अखबारात नहीं प्रिंट होते, आपकी प्रिंट लाइन मुजफ्फराबाद की है, तो ये जो बुनियादी तौर पे डिक्लेरेशन के हवाले से कुछ एक ज़ाब्ता होता है अखबार का जो PID जिसे डील करती है, हमें डिप्टी कमिश्नर करते हैं और बहुत सारे स्टेक होल्डर्स होते हैं उसके अंदर, तो उस सारे ज़ाब्ते के खिलाफ जो भी अखबारात है उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। मैंने कमेटी बना दी है और साथ ही उन लोगों को अच्छा खासा उन्होंने दबाया अखबारात के मालिकान को और ठीक ठाक इज्जत अफजाई करके भेजा। फिर 2 से 3 दिन अच्छा, आपने बड़ी अहम बात की है कि अखबारी मालकान को वाकई दबाया उन्होंने, देख लें मतलब ये जी 100% बात है। ये देखने के ऑडियो मौजूद है और रिकॉर्ड पे है सारा कुछ। हमारे दोस्त अखबारी मालकान ऐसा ना लफ्जात जारी कर देंगे नहीं, वो हमारे सारे आपको पता है सीनियर को हमारे दोस्त हैं और हम एक ही इंडस्ट्री से ताल्लुक रखते हैं तो हमारे लिए काबिल एहतराम है। तो ये हम जो बात कर रहे हैं ये उनके हक की आवाज ही है, उनकी आवाज है। कई माह से उनके साथ जो मामला चल रहे थे गवर्नमेंट के, खासकर स्पेशली यासर आजाद कश्मीर की जो अखबारी सनत है वो इंतहाई हर वक्त जो है वो माली हालात का शिकार होती है। यानी इतनी बड़ी सनत तो नहीं है, गवर्नमेंट सपोर्ट करती है, इश्तिहारात आते हैं, छोटी सी सनद है उस्मान साहब। तो हमारे इस सनद के साथ इस इंडस्ट्री के साथ हमारे बहुत सारे लोगों के बहुत सारे खानदान वाबस्ता है। देखिए एक रिपोर्टर, एक एडिटर या एक मालिक, ये 3 लोग नहीं होते। अमूमन लोग मीडिया इंडस्ट्री को जब देखते हैं तो इन 3 लोगों को जो है ना सामने पेश नजर रखते हैं। ऐसा नहीं होता। उसके अंदर एक स्वीपर से लेके, एक चाय पिलाने वाले से लेके, एक न्यूज एडिटर से लेके, एक आपका डेटा एंट्री ऑपरेटर से लेके और मुख्तलिफ जिस तरह एक किसी ऑफिस के अंदर मुख्तलिफ हायरार्की के अंदर लोग होते हैं, बहुत सारे लोगों का वहां पर से रोजगार इस इंडस्ट्री के साथ वाबस्ता होता है और इसके अंदर कई शोबाजात होते हैं। अच्छा, ये लेकिन बात समझी जाएगी तो शॉर्टकट ये बताएं कि अब उनके साथ को मामला इनके जुड़ रहे हैं। देखे ना, मैं अब असल बात पे हम आते हैं। अखबारात के मालिकान को आज हम क्रेडिट देते हैं इस बात का और उन्हें मुबारकबाद पेश करते हैं कि उन्होंने रेजिस्ट किया। स्पेशली कुछ अखबारात ने वापस अनवार अल हक साहब के उस रवैये का वापस मुंह तोड़ जवाब दिया और जवाब के नतीजे में सिर्फ 3 दिन बाद वो प्राइम मिनिस्टर अनवार अल हक साहब जो इन्हें सबक सिखाने जा रहे थे, अनवार अल हक साहब ने फिर डायरेक्शन दी और अभी मैंने इंफॉर्मेशन ली है कि ना सिर्फ उन्होंने अपना वो जो रवैया था अखबारात के मालिकान के साथ उनके दबाव में आके, बल्कि ये कहें कि अखबारात
کے دباؤ کے سامنے وزیر اعظم چودھری انوار الحق صاحب نے سرنڈر کیا، گھٹنے ٹیکے اور سرنڈر کرنے کے بعد انہوں نے کل تمام اخبارات کو، اور کل کے دن میں کوئی اخبار ایسا نہیں ہے کہ جس کو انہوں نے اشتہار نہ جاری کیے ہو، درجنوں اخبارات اور ایسے اخبارات بھی ہیں اس کے اندر کے دمی اخبارات ہیں، ہفت روزے ہیں، جو کبھی کبھار ہاف پیج کا یہ اشتہار جاری کیا گیا ہے، اور ناظرین اس میں اپنی 7 ماہ کی کارکردگی جو ہے وہ پیش کی گئی. اس کارکردگی کے حوالے سے ہم اپنے آئندہ جو ہمارا کل کے پروگرام میں بات کریں گے، اس میں ہم تفصیلی بات کریں گے. لیکن 7 ماہ کی جو کارکردگی ہے، کیا واقعی اخبارات کی زینت جو بنی ہے یہ ان کا اشتہار آدھے پیج کا، تو کیا اس میں کہاں تک حقیقت ہے؟ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ یاسر مجھے یہ بتائیں کہ حکومت نے گزشتہ روز پارلیمنٹ سیشن میں جو آزاد کشمیر اسمبلی ہے وہاں پہ کچھ بل پاس کروائے ہیں جن میں اپنی مراد میں اضافہ کیا ہے، اور ممبران کی تنخواہوں میں بھی سننے میں آیا اضافہ ہوا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے جو ترقیاتی فنڈز ہیں ان میں بھی اضافہ کیا گیا ہے. تو کیا اس وقت یہ صورتحال جو ہے، اور خاص کر جہاں عوام کو زیادہ مشکلات کا شکار ہیں لوگ ہمارے، بہت زیادہ، خاص کر جو آزاد خطے کے لوگ ہیں، آزاد کشمیر کے جو لوگ ہیں، ان کی مشکلات بڑھتی جا رہی ہیں، تو حکومت اپنی مراد میں تو اضافہ کر رہی ہے اپنے ارکان کے، اپنے وزراء کی، تو عوام کے بارے میں کچھ سوچا جا رہا ہے یا عوام کو بس لالی پاپ ہی ہے؟ عوام کے لیے وہی کچھ ہے نا. آپ کو وہ تاریخی اقوال زری پرائم منسٹر کا یاد نہیں ہے؟ مفت بجلی نہیں، موت، وہ بھی تکلیف کے ساتھ، مفت وہ بھی نہیں ملتی ہے. تو عوام بیچاری، عوام ہے ہی اسی لیے نا، عوام اسی لیے ہے کہ اسے پسا جائے، اسے کچلا جائے، اسے اذیت دی جائے، اسے تکلیف میں مبتلا کیا جائے. تو عوام کے لیے تو یہی ہے. تو مراد کے اوپر بات آنے سے پہلے میں ایک چیز ایڈ کر لوں جو اخبارات کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے، کہ کل کے دن اور آج کے دن کے اندر جو مظفر آباد سے محکمہ اطلاعات آزاد کشمیر گورنمنٹ کا، اس نے تقریباً کل جو اشتہارات جاری کیے ہیں یہ اچھے خاصے 60 سے 70 لاکھ روپے کی مالیت کے تقریباً بنتے ہیں. اور ساتھ ہی اس کے 2 کروڑ روپے کے جو پچھلے اشتہارات کے بقایا جات تھے وہ چیکوں پہ چیک جاری کیے گئے، یعنی دباؤ میں آ کے جاری کیے. اس پہ اخبارات کی یونین کو، ان کی تنظیم کو مبارکباد کہ آپ نے اپنا حق چھین کر لیا، کیونکہ آپ کے خون پسینے کی یہ کمائی تھی. اور انوار الحق صاحب کو یہ سوال کہ حضور 4 دن پہلے جو ڈمی پیپرز تھے جنہیں آپ لٹکانے لگے تھے، جن کی ڈکلیریشن منسوخ کرنا چاہ رہے تھے، آج آپ نے ان کے سامنے سرنڈر کر کے سب کو ایک ہی صف میں کھڑے ہیں محمود و ایاز کر دیا. یہ یوٹرن کیسا ہے؟ کہاں گیا آپ کا اصول، کہاں گیا آپ کے ضابطے، کہاں گیا آپ کا قانون؟ یہ اصول ضابطے اور یہ ساری کہنے کی باتیں ہوتی ہیں، اصول ضابطے ختم ہو جاتے ہیں. اور ہم نے جس طرح اپنے گزشتہ پروگرام میں کہا تھا کہ متعدد بار چودھری انوار الحق صاحب یہ کہہ چکے ہیں کہ میں پرفارم نہ کر سکا تو میں اپنا پلو ڈالوں گا اپنے کندھے کے اوپر اور میں نکل جاؤں گا پتلی گلی سے. لیکن وہ یہ صرف کہنے کی باتیں، سب کہنے کی باتیں، ہر چیز آشکار ہو رہی ہے. جو آپ نے بات کی مراد کے حوالے سے، آپ کو یاد ہوگا اسمبلی کے فورم کے اوپر یہ آئی تھی ایکس پرائم منسٹرز کے حوالے سے اور صدور کے حوالے سے. پرائم منسٹر انہوں نے خود گفتگو کرتے ہوئے کہا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ وہ فارچونر کی بات انہوں نے کی تھی کہ اچھا ہم نے مراد دی ہیں، نئی گاڑیاں دی ہیں، اگر یا دوسری گاڑیاں دی ہیں پرائم منسٹر اور صدر کو، ایکس پرائم منسٹر اور صدور کو، تو کیا ہوا؟ ایک کے بدلے ایک، کار کے بدلے فارچونر. یعنی مینز پہلے وہ کہا انہوں نے آ کے کہ میں ساتھ کی خود بھی نہیں گاڑی استعمال کر رہا، میں شام کو 2 بجے کے بعد سرکاری گاڑی استعمال ہی نہیں کرتا ہوں، میں جو اپنی پرائیویٹ گاڑی پہ بیٹھ کے چلا جاتا ہوں. بعد میں پتا چلا 2 گاڑیاں ان کی فیملی کے زیر استعمال تھی، لگژری گاڑیاں جو فیملی کے زیر استعمال تھی. اس پہ میں نیکسٹ اگلے پروگرام میں ہم لے کے بھی آئیں گے، ڈیٹیل بھی لے کے آئیں گے مبینہ طور پہ. تو اب دیکھیں نا، بلیک میلنگ، اپنی کرسی بچانے کے لیے انوار الحق صاحب اصول اور قاعدے کے پابند شخص جو ہر چیز اپنی ٹیبل پہ رکھی ہوئی قواعد و انضباط کار کی کتاب کی شک نمبر یہ دکھا کے بتاتے تھے، وہ لمحہ لمحہ، ایک ایک منٹ، ایک ایک گھنٹے، ایک ایک دن، ایک ایک ہفتے اور ایک ایک مہینے پہ کمپرومائز ہو رہے ہیں. اور کمپرومائز ان چیزوں پہ ہو رہے ہیں کہ میری صرف اور صرف میری کرسی بچے، جو کرنا ہے کر لو. ہم نے پورٹ فولیو کے حوالے سے بھی بات کی تھی. اب اگلی بات کیا ہے؟ اگلی بات یہ ہے کہ حضور والا کہ جناب نے کل جو ہے نا کورٹ کے اندر ایک کیس لگا ہوا تھا 3rd پارٹی ریکروٹمنٹ کے حوالے سے. یہ کیس کیا ہے؟ یہ بنیادی طور پہ فاروق اظہر صاحب کی نون لیگ کی حکومت کے آخری دور کے اندر ایک فیصلہ کیا گیا تھا کہ ہم محکمہ تعلیم کی طرح تمام دیگر سرکاری محکمہ جات کے اندر گریڈ 7 سے 15 تک کی ریکروٹمنٹ وہ این ٹی ایس کے تھرو ہوگی. آپ کو یاد ہوگی 3rd پارٹی این ٹی ایس والا سسٹم آزاد کشمیر میں ختم کر دیا، این ٹی ایس کے تھرو ہوگی. اب اس پہ کوئی لوگ گئے ہوئے تھے ہائی کورٹ کے اندر.
کل ہائی کورٹ کے اندر جو ہے ایڈوکیٹ جنرل نے وہاں جا کے ججز کے سامنے عدالت کے اندر موقف بیان کیا کہ ہم پہلے کا جو یہ اس وقت کا کیا وہ حکومت کا فیصلہ ہے، ہم اس کو ختم نہیں کر رہے، ہم اس کو کنٹینیو کریں گے، اور یہ گریڈ 17 سے 15 تک کی ریکروٹمنٹ ساری جو ہے ویسے ہی این ٹی ایس کے تھرو ہوگی۔ اس سے دو چیزیں ہو جانی تھی، سیاسی عمل دخل ختم ہو جانا تھا، سیاسی جو ہے نا جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ پوائنٹ سکورنگ ختم ہو جانی تھی، اور سیاسی بنیادوں پہ لوگوں کی تعیناتیاں جو آج تک اس ریاست کے اوپر بوجھ ہے۔ کل کے پروگرام میں ہم اس کے اوپر ایک پورا اپنا رپورٹ پیش کر لیں گے، ایک ریسرچ رپورٹ ہے اورک کی، لاسٹ ٹائم بھی ہم نے پروگرام میں کی تھی کہ آزاد کشمیر کے اندر سرکاری ملازمین کا بوجھ کتنا ہے، لیکن انوار سرکار نے کل ان کے ایڈوکیٹ جنرل صاحب نے مبینہ طور پہ کورٹ کے سامنے جا کے یہ کہا کہ ہم اس کو برقرار رکھیں گے، اور آج انہوں نے اسمبلی کے اندر وہ ترمیم پیش کر دی، اور ترمیم جو ہے نا وہ سلیکٹ کمیٹی کو چلی گئی ہے۔ ابھی جس وقت ہم پروگرام کر رہے ہیں غالباً آج شام میں کی ترمیم اسمبلی میں پیش کر دی گئی ہے، آج شام میں غالباً آج شام تک وہ سلیکٹ کمیٹی اس کو انڈورس کر دے گی، اور اس کے بعد اس کے حوالے سے وہی پرانا طریقہ رائج ہو جائے گا۔ تو کورٹ کی بھی عدالت، معزز عدالت کی بھی توہین کی گئی ہے، توہین عدالت ہوئی ہے کہ آپ کا ایڈوکیٹ جنرل کورٹ میں جا کے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کو این ٹی ایس کو ختم نہیں کر رہے ہیں، اور آپ اسمبلی میں بل پیش کر رہے ہیں اس کو ختم کرنے کا، متعلقہ کمیٹی کے سپرد ہوگی، کمیٹی اس کے اوپر اپنے پوائنٹس دے گی اور واپس وہ اسمبلی میں آئے گی اور وہ این ٹی ایس سسٹم ختم ہو جائے گا۔ بالکل ایسے دیکھیں کورٹ کے حوالے سے فیصلہ تو یہ کورٹ کے متعلقہ ہے، ہم ان کی ڈومین کے اوپر بات میں تو نہیں جائیں گے نہ بات کریں گے، لیکن ہمارے پاس جو خبر ہے، خبر یہی ہے کہ کورٹ کو یقین دہانی کروائی تھی، کورٹ کو یقین دہانی کروانے کے باوجود اگر این ٹی ایس ختم کرنے کی ترمیم جو اسمبلی میں پیش کر دی گئی ہے تو پھر تو توہین عدالت بنتی ہے۔ دیکھیں اس کے اوپر ظاہر ہے قانونی کسی قانونی آئینی شخصیت سے ہم نے رائے نہیں لی، اس کے اوپر ہم یہاں پہ کمنٹ تو نہیں کریں گے، لیکن کورٹس کی ایک ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ ریاست کے اندر جب اس طرز کی مکمل اور ماضی کا ٹریک ریکارڈ ہوا ہے، اب یہ دیکھنا یہ ہے کہ اگر واقعی یہ اس طرح کی اس میں صداقت ہے اور یہ ترمیم اگر این ٹی ایس کو ختم کرنے کی اسمبلی میں پیش کی گئی ہے اور این ٹی ایس کو ختم کر دیا جاتا ہے، تو پھر اب دیکھتے ہیں کہ معزز عدالت ہماری جو ہے وہ کیا فیصلہ کرتی ہے۔ ٹھیک ہے، دیکھیں اسمبلی کی ڈومین ہے، اپنی اپنی ہماری ایگزیکٹو کی، جوڈیشری کی، ہماری اپنے جو اسٹیٹ کے پلرز ہیں ان کی اپنی اپنی ایک حدود و قیود ہے، اس کے اوپر ہم زیادہ بات تو نہیں کریں گے، لیکن یہ بات بادی نظر میں سب کے سامنے ہے، پبلک دیکھ لگی ہے، وہ لوگوں کا وہ کمپیٹنٹ لوگ، اہل لوگ، نوجوان جن کا مستقبل اس سے وابستہ ہے کہ انہیں سفارش نہ ہونے کی وجہ سے اس طرز کا کوئی ٹیسٹ جب وہ نہیں ہوتا تو نااہل اور نالائق لوگ ہماری سسٹم کا حصہ بنتے ہیں، ان کی راہ میں، اہل لوگوں کی راہ میں جو رکاوٹ ڈالی جا رہی ہے، میرٹ کا قتل عام کیا جا رہا ہے، یہ واقعی فعالیہ نشان ہے، اور اس کے اوپر تمام سٹیک ہولڈرز کو جن کی جو اب تک جو ڈومین بنتی ہے اس پہ انہیں ضرور جو ہے نا دیکھنا چاہیے اور اس کے اندر وہ کرنا چاہیے کہ جی آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ اس میں ہم تفصیلی بات جو ہے نا آنے والے پروگرام میں بھی کریں گے، اور کچھ دنوں بعد یہ صورتحال واضح بھی ہو جائے گی اگر اسمبلی میں یہ ترمیم پیش کی گئی ہے اور کمیٹی اپنا آگے دیکھتے ہیں کہ کیا پوائنٹ دیتی ہے، اور کمیٹی سے اگر یہ ترمیم پاس ہو کے اسمبلی میں آتی ہے تو ڈیفینیٹلی پھر اسمبلی میں پیش ہوگی تو پھر ختم ہو جائے گی۔ بالکل عثمان صاحب، ایک اور چیز، وہ اقتدار کے بارے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول ہے نا کہ جب کوئی منصب یا اقتدار کسی شخص کو ملتا ہے تو وہ بے نقاب ہوتا ہے۔ بالکل انوار سرکار کے ساتھ بھی بے آئینی ہی یہی ہو رہا ہے۔ یہ جو آج کا اسمبلی کے اندر انہوں نے تھرڈ پارٹی ریکروٹمنٹ کے حوالے سے یہ ترمیم کے حوالے سے پیش کیا ہے، اس کے حوالے سے ان کی کیبنٹ کے ایک شہزادے کے ساتھ کچھ دن پہلے ہماری ملاقات ہوئی تھی، تو جو اب ان کی کیبنٹ کا حصہ ہے، تو انہوں نے خود یہ بتایا تھا کہ انوار سرکار کو جو ہے نا کہا ہے ہم نے، انوار سرکار کہہ رہی تھی کہ ہم ٹیسٹ انٹرویوز کریں گے، تو ہم نے انہیں کہا ہے کہ اگر آپ ٹیسٹ انٹرویوز کریں گے تو ہم جو لوگوں کے بھاری بوجھ ووٹس لے کے آئے ہوئے ہیں تو ہم اپنے کارکنوں کو کیسے اکاموڈیٹ کریں گے؟ ٹھیک ہے، تو یہ ممبران اسمبلی کا بھی دباؤ یا ایک ان کا ہے، لیکن یہی تو سوال ہے، صحیح بات، یہی سوال ہے کہ وہ پرائم منسٹر جو یہ کہہ رہا تھا کہ میں کسی کا ناجائز بوجھ نہیں دوں گا، کسی کا دباؤ نہیں لے کے آؤں گا، وہ اگر یہاں پہ سرنڈر ہو گیا ہے، کمپرومائز ہو گیا ہے، تو بھائی یہ باشند نہ دے اصولوں کے، ضابطوں کے۔ اور پھر دوسری بات جو ہم نے ماضی میں بھی کی تھی، ایک شخص جو اپنے قریبی رشتہ دار کو گریڈ 22 کے اندر دنیا کی تاریخ کا ریکارڈ ہے، بغیر کسی ٹیسٹ انٹرویو کے وہ وہاں پر اس کو جو ہے نا اس کو تعینات کر دیتا ہے، تو اس شخص کے لیے اپنے بدلنا تمام ضابطے، قانون، اصول، یہ مذاق ہے۔ ہمارے پروگرام کا وقت بہت کم ہوتا ہے، ہم نے بڑے اہم پوائنٹ اس میں ڈسکس کرنے ہوتے ہیں،
جس طرح میں نے آپ کو کہا تھا کہ جو بل پیش کیا گیا ہے مراد کے حوالے سے، تو اس کے اوپر آپ کیا کمنٹ کریں گے؟ اس کے ساتھ ساتھ میرا اگلا کوشچن یہ ہے آپ سے کہ نون لیگ اور حکومت میں جو اتحادی ہے نون لیگ آزاد کشمیر حکومت کی، اس میں کچھ دراڑیں پڑتی ہوئی نظر آ رہی ہیں، خاص کر مختلف لابیز بن رہی ہیں نون لیگ میں بھی۔ شاہ غلام قادر صاحب کی حمایت ہے حکومت کے ساتھ، فاروق حیدر صاحب کے اوپر جو انہوں نے کمنٹ پاس کیے ہیں چودھری انوار الحق صاحب کے پاس، اس کے بعد آپ نے دیکھا ہوگا کہ بڑی ریزسٹنس نظر آ رہی ہے، لوگ احتجاج کر رہے ہیں، اور طارق فاروق کا موقف اپنا ہے، یعنی یہ تین موقف ہو گئے ہیں۔ دیکھیں جب اخلاقی طور پہ عثمان پہلے بات کر لیں مراد کے اوپر، پھر اس کے اوپر آتے ہیں جو بل پیش کیا گیا۔ بالکل ٹھیک ہے، جو مراد کے حوالے سے ہم نے پہلے بھی بات کی اور اب بھی بات یہی ہے کہ مراد کے حوالے سے وہ اس بات پہ کنونسڈ ہیں اس وقت۔ انوار الحق صاحب اس وقت اتنے ڈیفنسو موڈ میں چلے گئے ہیں، وہ اتنے کمزور ہو چکے ہیں اور اپنی پالیسیوں اور اپنی نااہلیت کی وجہ سے کہ گلی محلے میں پروٹیسٹ، ایکشن کمیٹیوں نے اب تک کیا کیا، 7 ماہ کا ٹریک ریکارڈ اٹھا دیں، فیلڈ کے اندر، ایوان کے اندر، بیوروکریسی کے اندر، پرائم منسٹر ہاؤس کے اندر، سیکریٹریٹ کے اندر، کہ کہیں ایک ایسا ایریا کہیں سے ملے کہ جہاں پر انوار صاحب کو کوئی سلوٹ کرے، کوئی کہے کہ یار پرائم منسٹر ہے، اس اسٹیٹ کے پرائم منسٹر نے ایک اچھا کام کیا ہے، ایک اچھا کام کیا ہے، نہیں ہے کوئی۔ جو بھی چیزیں ساری لفاظی ہے، اس کے اندر جو ہے نا وہ جسے آپ کہہ سکتے ہیں فصیح و بلیغ گفتگو ہے، اور گفتگو کی آڑ میں بھاشن دیے جا رہے ہیں۔ تو یہ چیز تو انہوں نے اسمبلی کے فلور سے جب یہ کہہ دی تھی کہ ایک کے بدلے میں ایک گاڑی دے رہا ہوں، کار کے بدلے میں فارچونر دے رہا ہوں، تو اس کے بعد تو وہیں پہ یہ چیز دم توڑ گئی تھی نا کہ انوار سرکار کا یہ جو سادگی کا اور سب کو ایک ٹریک پہ چلانے کا بات تھا، یہ چیز نہ نشستن گفتن اور برخاستن تھی، اس کے اندر کوئی حقیقت نہیں ہے۔ تو لہٰذا وہ خود بھی انہیں پتا ہے کل میں نے ایکس ہو جانا ہے، تو وہ اس حوالے سے بڑے سیانے ہیں، وہ مراعات اپنے لیے ضرور رکھیں گے کہ جنہوں نے پتا ہے کہ 1 مہینے کے بعد جب میں ایکس ہو جاؤں گا یا 1.5 مہینے کے بعد سابق ہو جاؤں گا، تو اس وقت میری کیا کیا ضروریات ہے، اس کے مطابق وہ اپنے مطلب اور مفاد کی چیزیں تو کرتے ہیں، وہ دوستوں کو اکوموڈیٹ کرتے ہیں، دوستوں کے بھائیوں کو، ان کے بیٹوں کو، ان کی خاص ہے، اس کے اوپر بھی اگر ہم بات کریں گے بعد میں کہیں کہ ان کا ماضی کا ٹریک ریکارڈ کیا ہے، کب کیسے یہ لوگوں کو کمپنسیٹ کرتے رہے ہیں اپنی ایک لانگ ٹرم کی اس حکمت عملی کی وجہ سے۔ دوسری بات جو آپ نے کہی فاروق حیدر صاحب کے خلاف سابق 2 وزرائے اعظم سردار تنویر الیاس خان صاحب اور راجہ فاروق حیدر خان صاحب کے حوالے سے جو انہوں نے گفتگو کی تھی ایک ٹی وی چینل پہ بیٹھ کے اس کے نتیجے میں جو ریئیکشن آیا، ان کے پتلے نظر آتش کیے گئے مظفر آباد کے اندر، جیلم کے اندر، کوٹلی کے اندر، پھر اگلے دنوں میں سنا ہے باغ، اور کل راولاکوٹ میں جو ہے استحکام پاکستان پارٹی کے کارکنان نے اور سردار تنویر الیاس خان لورز جو تھی اس فورس نے وہاں پہ بہت ایک اگریسو قسم کا ایک پروسیشن کیا راولاکوٹ کے اندر۔ تو یہ تو سخت قسم کی ایک مزاحمت جاری ہے اور مطالبہ یہی ہے کہ وہ معافی مانگیں۔ فاروق حیدر صاحب نے آج اسمبلی کے اندر بھی پہلے تو وہ اپوزیشن چیمبر میں بیٹھے رہے علامتاً، پھر وہ اسمبلی کے اندر گئے ہیں تو انہوں نے اپنی نشست وہ بالکل پیچھے حکومتی بینچز میں ہی بالکل پیچھے ضیاء القمر صاحب کی بھی نشست سے پیچھے وہ بیٹھے ہوئے تھے، وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے احتجاجاً۔ پھر آج ان کی اور نوک جھونک بھی ہوئی ہے اسمبلی کے اندر، اس کے اوپر ہم کل بات کر لیں گے۔ تو طارق فاروق صاحب تو واضح کہہ چکے ہیں کہ ہمیں جو ہے نا اس گورنمنٹ سے یہ الگ ہو جانا چاہیے، یہ حکومت ہماری گورنمنٹ نہیں ہے۔ اور سب کچھ نظر آ رہا ہے نا کہ ایک فرد واحد کی ایک انہوں نے ایک چھڑی کا بھی کل ذکر کیا، ایک چھڑی کے ادار کی موجود شاہ غلام قادر صاحب کی حمایت ہے کہ ان کے ساتھ ہیں، اس کی کیا وجہ؟ دیکھیں شاہ غلام قادر صاحب کے اپنے انٹرسٹ اور دلچسپیاں ہیں، دیکھیں پولیٹیشنز کے اپنے ذاتی آراء اور مسائل تو ہوتے ہیں، لیکن آج جو یہ تھرڈ پارٹی ریکروٹمنٹ کا ایشو آیا ہے جس کے اوپر ترمیم ہونے جا رہی ہے، اس کے اوپر میں نے ایک اور نون لیگ کے سینئر رہنما مشتاق مناز صاحب کا بھی دیکھا ہے کہ ہم اس کی مذمت کرتے ہیں اور اس کے خلاف آواز اٹھائیں گے۔ یہ 2-3 چیزیں نون لیگ ہمیشہ اپنی گورنمنٹ کے دوران بھی، چاہے گورنمنٹ کے ان کے لوگ ہوں یا سیاسی کارکن ہوں، اس کا کریڈٹ لیتے رہے ہیں۔ اس میں ایک NTS سر فہرست تھا، ڈیولپمنٹ کے پروجیکٹس جو تھے ان کو شفافیت ان کے اندر، اور کچھ اور چیزیں تھیں جو ماضی کی گورنمنٹ کی رہی ہیں۔ آج کا یہ NTS اور تھرڈ پارٹی ریکروٹمنٹ کی ترمیم کا یہ جو حکومت کا اقدام ہے، یہ کل کے دن نون لیگ کی ساری لیڈرشپ پہ یہ سوالیہ نشان ضرور کھڑا کرے گا کہ کیا وہ ان پالیسیز میں بھی ان کے ساتھ ہیں، کیا وہ حکومت کے خلاف اس پہ کوئی بڑا قدم اٹھائیں گے، یا پھر وہ میٹھا میٹھا ہاپ ہاپ کڑوا کڑوا تھو کے مصداق وہ کچھ چیزیں قبول کر لیں گے، اور جس طرح وفاق میں پھر 16 ماہ کے بعد
बहुत सारी चीजें उनके गले पड़ी और मथे लगी, और फिर इलेक्शन में जब जा रहे हैं तो उसके नताज अपने सामने, उन्हें अपनी पोजीशन क्लियर करना होगी। तो देखते हैं अगले दिनों में फिर नून लीग की दूसरी लीडरशिप जो है ये एक पॉइंट पे आते हैं, या फिर इसी तरह वो बिखरे रहेंगे, और उसके नतीजतन फिर आगे जब ये इलेक्शन में जाएंगे तो अवाम इनके साथ क्या इशर करेगी, वो भी एक रिकॉर्ड है। बिल्कुल ऐसी नून लीग और पीपल्स पार्टी भी हो सकता है हुकूमत से अलहदगी इख्तियार कर दें, हमारे ज़राए ने ये बताया हमें। इसके ऊपर तफसीली बात आगे नाज़रीन आपको बताएंगे इंशाअल्लाह ताला। यासर आपका बहुत बहुत शुक्रिया नाज़रीन, अगले प्रोग्राम तक इजाज़त दीजिएगा। खुदा हाफिज़।